हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन हब। आज हम आपके लिए व्हेन डेस्टिनी ब्रिंग्स द डीमन की एपिसोड 3 एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 3 में दिखाया जाता है कि लियाओ डर कर बाहर भाग कर आती है तो सामने नीशेंग बैठी होती है। वो उसे देखकर हैरान होती है कि तुम जिंदा हो। लियाओ से कहती है मैं समझी तुम मर गई हो। नीशेंग कहती है बिल्कुल नहीं, मास्टर ने मुझे सबक दिया है जिसे मैं याद रखूंगी। अब और भी एहतियात करूंगी। लियाओ से पूछती है मास्टर आज कैसे थे। लियाओ दिल में वो वाकया याद करके कहती है मैं कुछ नहीं बताऊंगी वरना रूमर्स फैल जाएंगे, और कहती है वो बिल्कुल ठीक हैं। नीशेंग उस कहते हुए पांव पटक कर जाती है कि मास्टर की खिदमत करना एक एजाज की बात है। लियाओ सोचती है और कहती है कि वो सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मास्टर बिल्कुल स्कूल के बच्चे की तरह है, और कहती है वो किसी को नहीं मार सकता। सीमा जियाओ इस वाक़े के बारे में सोचता है कि अगर उसे वाकई मुझसे कोई लालच नहीं तो वो हमारे लिए मुफीद साबित हो सकती है। कहता है टावर के शील्ड को ख़त्म करो कि डीमन रीलम के जासूस को पकड़ना है। चूहा घुसकर ज़रूर आएगा, और सारे शील्ड ख़त्म कर दिए जाते हैं। लियाओ खुश उठती है कि कम से कम घड़ी के हिसाब से चलना तो नहीं होता। पानी ख़त्म होता है तो लेने जाती है। सब उसी को लेकर बातें करते हैं कि यह मास्टर की पसंदीदा है। टावर में आती जाती है। एक लड़की लियाओ को कहती है कि तुम टावर से फरार हो गई वरना वहां से कोई बचकर नहीं जा सकता। अगर तुम्हारे ख्यालात मास्टर के बारे में बुरे हुए तो। हुक्मरान उसे कहती है कि तुम्हें ये तकलीफ है कि इसने तुम्हारे हक ले लिया है और मास्टर को जीत लिया। वो लड़की कहती है सबसे कमज़ोर रूहानी जड़ वाली कैसे काबिल है कि मेरा हक छीने। हुक्मरान कहती है क्या हुआ अगर वो कम दर्जा है। काश्त और अजीम पस मंज़र किसी को अजीम बनाता है। वो लड़की हुक्मरान पर तंज करके कहती है कि तुम भी कम दर्जा हो इसलिए इससे जुड़ी हुई महसूस कर रही हो। और लियाओ को कहती है तुम तो बहुत ही कमतर हो। लियाओ से कहती है कि ठीक है मगर तुम ज़ाती हमले क्यों कर रही हो। तुम्हें अपनी आला काश्त पर भरोसा है तो तुम लोगों को कमतर समझकर दम खाओगी। ये मामूली बात नहीं। लड़की गुस्से से चली जाती है। हुक्मरान लियाओ को कहती है कि इन्होंने पहले भी तुम्हारी बेइज्जती की मगर कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। आज मेरे लिए जवाब कैसे दे दिया। लियाओ कहती है कि पसे मंजर को बात बनाकर तौहीन मुझे पसंद नहीं। हुक्मरान कहती है कि तुम मुझे हकीर नहीं समझती। लियाओ कहती है तुम खूबसूरत और काबिल हो, और इसे सेब शुक्रिया के तौर पर देती है। लियाओ कहती है मुझे ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ घड़ी नहीं होती और मुझे अच्छे साथी मिले, मगर इधर दफ्तरी मसलों से अब दूर हूँ और यही महफूज हूँ। और हुक्मरान हैरानी से कहती है घड़ी और दफ्तरी सियासत ये क्या है। लाफानी फिरकों का दावा है कि वो काश्त के जरिए दुनिया को बचाते हैं। असल में सबसे गंदी ख्वाहिशात हैं। तुम मुख्तलिफ हो, सब तुम्हें तंग करते हैं मगर फिर भी तुम सुकून में हो, खुश हो और सच्ची हो। इन पहाड़ों में कोई ऐसा शागिर्द तो है जो इतनी आज़ादी से रह सकता है। लियाओ कहती है तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। मैंने बोलने का फन सीखा है। क्या तुम भी गैंगचन सेलेस्टियल पैलेस में से हो। लगता नहीं इनमें से हो। हुक्मरान कहती है मैं यहाँ सिर्फ अजनबी हूँ, और लियाओ से हाथ मिलाना सिखाती है कि तुम आज से मेरी दोस्त हो। लियाओ टावर में आकर सीमा जियाओ से कहती कि मैं बगैर दस्तक के अंदर आई हूँ। जियाओ हूँ करके जवाब देता है। लियाओ कहती है एक और चढ़ाई, मुझे इससे दूर रखें। सीमा जियाओ कहता है जैसा कहूँ करो, और ये ऊपर जाने लगती है और तकन से बेहाल होती है कि ये तो सरमायादारी से भी बुरा है। उसे आग वाले पुल के पास लेकर जाता है। लियाओ दिल में कहती है कि तस्वराती दुनिया के महदूद इल्म के साथ मुझे ये कीमती पुल लगता है। सीमा जियाओ उसका एक पत्ता तोड़ती है तो पुल चिल्लाता है। लियाओ कहती है बास क्या आप बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं। सीमा जियाओ उसे कहता है हर रोज़ आकर इसे पानी दो। जब ये पलता पुलता है मैं बेचैन हो जाता हूँ और कातिल बनता हूँ। लियाओ कहती है मैं समझ गई। क्या इसे पानी देने से पूल की आग नहीं बुझेगी। सीमा जियाओ कहता है अगर बुझा दी तो तुम एक अजीम कारनामा करोगी, मेरे साथ चलो। और चाय पीता है और उसको डस्टिंग करवाता है। लियाओ अपने साथ कहती है मैंने सोचा नहीं था कि मेरी हकीकत इससे भी बदतर होगी और तमाम काम करने पड़ेंगे। कहाँ से आई हूँ और टाइम का मतलब सिर्फ आपकी मुलाजमत से महरूम होना है। मुझे लगा इस दुनिया में काम नहीं होगा, मैं कैसे इस शैतान से छुटकारा हासिल करूँ। सिमझ जाओ सब सुन रहा होता है और पूछता है क्या सोच रही हो। लियाओ कहती है मैं सोच रही हूँ आप जाकर कुछ करें। सिमझ जाओ कहता है बॉस क्या होता है। लियाओ कहती है बॉस वो होता है जिसके लिए हम काम करते हैं और मुझे इनाम देता है। सिमझ जाओ कहता है ये मवेशी पालने से कैसे मुख्तलिफ है। लियाओ अचानक चौंक कर उसकी तरफ आती है और कहती है मेरे घर के लोग भी यही कहते हैं। सीमे जियाओ से घूर कर देखता है तो डर कर काम पर लगती है। लियाओ को अपने मास्टर की बात याद आती है कि ये सबसे कम काश्त वाली है मगर सिलेक्ट हुई। यही सीमा जियाओ से पूछती है
میرے سر میں چوٹ لگی اور سب بھول گئی۔ سیما جیاؤ کہتا ہے تم نے میرا خون پیا ہے، تمہارا کم از کم فاؤنڈیشن رائز ہونا چاہیے۔ لیاؤ اپنے ساتھ کہتی ہے میں پہلے ہی فاؤنڈیشن رائز ہوں۔ سیما جیاؤ اس کا ڈسٹر کھینچتا ہے اور اس پر جادو کر کے اس کو استعمال کراتا ہے اور ڈسٹر صفائی کرتا ہے۔ لیاؤ بھی ٹرائی کرتی ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سیما جیاؤ کہتا ہے بلاخر اس نے اپنے ڈیمن ریلم کی شناخت ظاہر کی، کم از کم اب وہ زیادہ ایماندار ہے۔ لیاؤ ادھر ڈسٹر سے صفائی کروا رہی ہوتی ہے اور ڈسٹر آ کر اس کے غلط جادو کی وجہ سے ماتھے پر ہی لگ جاتا ہے۔ کہتی ہے اس دنیا میں بھی میرا کوئی کام آسان کیوں نہیں ہوتا، اور اگلے دن پھر صفائی کرنے جاتی ہے۔ اپنے نصیب کو کوس رہی ہوتی ہے کہ پہلے میں سیلری لیتی تھی، اب خون پیتی ہوں، پہلے ٹائپنگ کرتی تھی اور اب پوچا مارتی ہوں، اور بدتمیز بچوں سے نپٹنا پڑتا ہے، اور ساتھ میں پول کو پانی دیتی ہے اور پول اس پر آگ برساتا ہے۔ پول اسے ڈانٹ کر کہتا ہے میں تمہیں جلا دوں گا۔ لیاؤ حیران ہوتی ہے کہ تم بول سکتے ہو۔ لیاؤ کہتی ہے میں صرف باس کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں، اس لیے ناراض نہ ہو، اور سیما جیاؤ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پول اسے کہتا ہے تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ لیاؤ کہتی ہے مجھے پرواہ نہیں، میں باس کا حکم مان رہی ہوں۔ ہمارا فرقہ کھیتی باڑی میں ماہر ہے، اور اسے پانی دیتی ہے۔ اپنے ساتھ کہتی ہے اس دنیا میں بچے کیوں ہیں، وہ بھی توانائی سے بھرے ہوئے۔ سیما جیاؤ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس کا ڈیلی روٹین بن جاتا ہے۔ پول اسے کہتا ہے پلیز مجھے پانی دینا بند کرو۔ لیاؤ اسے کہتی ہے ایک چنگاری بھی اب نہیں تھوک سکتے، یہ کافی ہونا چاہیے اسے۔ لیاؤ کہتی ہے یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ پول کہتا ہے وہ اگر کسی کو یہاں لائے گا تو یقیناً اس کا شخص ہوگا، تم عورت ہو تو اس کی عورت ہو۔ لیاؤ کہتی ہے وہ منطق کچھ اور ہے، اور سیما یاد کرتا ہے کہ پول سیما جیاؤ کو کہتا ہے مجھے ایسے مت دیکھو، اپنے خون میں فینکشن سپرٹ کو کھانا کھلانا سیما قبیلے کی قسمت ہے، یہ مت سوچے کہ میرے اوتار کو بہتر کرنا ہے، مطلب تم مجھ سے بچ سکتے ہو۔ تو سیما جیاؤ کو غصہ آتا ہے تو اس کا شعلہ ماتھے پر روشن ہوتا ہے اور وہ اس پر اپنے خون سے وار کرتا ہے۔ پول کہتا ہے ہم ساتھ جئیں گے اور مریں گے، یہ قسمت ہے اور سب آپ کی پیروی کریں گے۔ اس سے سیما جیاؤ کا شعلہ ریئل میں بھی روشن ہوتا ہے۔ ادھر لیاؤ اپنے رہائش پر پلک آ رہی ہوتی ہے کہ سیما جیاؤ آتا ہے اور اس کے ماتھے سے ماتھا لگاتا ہے تو اس کی فائر سپرٹ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ لیاؤ اسے ہٹا کر کہتی ہے فاصلہ رکھیں۔ سیما جیاؤ سے کہتا ہے ایسے خدمت کرتے ہیں؟ لیاؤ کہتی ہے کہ کر تو رہی ہوں، ہم نے ملازمت کا کوئی معاہدہ نہیں کیا، یہاں کوئی لیبر قانون نہ ہو مگر مناسب فوائد ہونے چاہیے۔ سیما جیاؤ سے کہتا ہے تم کیا چاہتی ہو؟ لیاؤ کہتی ہے تنخواہ تو ناممکن ہے، کم از کم ویکینڈ کی چھٹی ہونی چاہیے۔ سیما جیاؤ مسکرا کر کہتا ہے کہ بس یہی سب چاہیے اور اس کو شکی انداز سے دیکھتا ہے۔ لیاؤ کہتی ہے کہ کوئی ویکینڈ نہیں، ٹھیک ہے پھر بس ہفتے میں ایک چھٹی دیں۔ سیما جیاؤ سے کہتا ہے پانی دیتی رہو، کوئی سستی نہیں۔ لیاؤ پول سے پوچھتی ہے تم 500 سال سے یہاں ہو، اتنے وقت ایک جگہ ٹھہرنا بیمار کرنے لگتا ہے۔ پول کہتا ہے یہ سب سیما جیاؤ کا قصور ہے، بے دل بدماش، ہمیشہ میرا مذاق اڑاتا ہے۔ لیاؤ کہتی ہے کہ سیما جیاؤ کیا؟ اتنا نازک نام گرینڈ ماسٹر سے کتنا مختلف ہے؟ پول کہتا ہے بے وقوف، جیاؤ کا مطلب جلا ہوا ہے۔ لیاؤ کہتی ہے اچھا اچھا سمجھ گئی۔ لیاؤ کہتی ہے اتنے چڑچڑے ہو کیونکہ جب تم ترقی کرتے ہو تو وہ تمہاری پنکھڑیاں توڑ دیتا ہے۔ پول کہتا ہے وہ جھوٹ ہے، ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، تم پانی دیتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس سے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیاؤ کہتی ہے پھر میں بلا وجہ لگی ہوں۔ ادھر سیما جیاؤ اسے دیکھ کر سوچتا ہے اتنا اچھا موقع تھا اس کے پاس، بلوم چوری یا بلڈ سیل کیوں نہیں مانگا۔ پول لیاؤ کو کہتا ہے تم گندی بدکار عورت، جانتی ہو کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے پھر بھی پانی دے رہی ہو، پانی دینا بند کرو۔ لیاؤ سے کہتی ہے تمہاری بری طاقت چھوٹی بڑی چنگاری پھینکتی ہے، تم باس کی برائی کرو گے تو میں چھوڑ دوں گی کیا؟ نہیں، سیاست ایسے ہی ہوتی ہے۔ پول کہتا ہے جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سیما جیاؤ آتا ہے تو یہ جلدی کڑی ہوتی ہے اور پول روتا ہے۔ سیما ان کی پنکھڑیاں توڑتا ہے۔ پول اسے کہتا ہے یہ میں نے تمہارے خون سے اگائے ہیں، اپنے خون کے لیے کم از کم افسوس کرو اور میری پنکھڑیاں مت توڑو۔ سیما جیاؤ لیاؤ کو کہتا ہے یہ پول اٹھاؤ۔ لیاؤ اٹھاتی ہے۔ جیاؤ سے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ کیا ہے؟ لیاؤ کہتی ہے پول، پنکھڑیاں، آپ نے اسے تو توڑ دیا، میں کیا چاہوں گی؟ جیاؤ سے کہتا ہے کہ باہر کیا ہوتا ہے؟ لیاؤ کہتی ہے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور دل میں کہتی ہے ویسے بھی جو جتنا جانتا ہے جلدی مرتا ہے۔ جیاؤ کہتا ہے کچھ نہیں جانتی پھر بھی اندر کیسے آئی؟ لیاؤ کہتی ہے دل میں کہ میں نے اپنے ماسٹر کے اتنے قریب نہیں ہوں اور وہ لوگ بھی کچھ نہیں جانتے۔ جیاؤ سے کہتا ہے پنکھڑیاں تم رکھ لو، اور چلا جاتا ہے۔ پول اسے کہتا ہے وہ اتنا فیاض کسی پر نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے پنکھڑیاں پیاری ہیں مگر میں اس کا کیا کروں؟ پول کہتا ہے تمہیں واقعی اندازہ نہیں، یہ فینکشن بلڈ بلوم ہے، یہ ایک پنکھڑی 1000 سال کی کاشت رکھتی ہے، ہر کوئی اس سے چوری کرنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیاؤ کہتی ہے مطلب یہ اجرت کے طور پر ہے؟
پول کہتا ہے میری مدد کرو، میں تمہیں وہ پنکھڑیاں دوں گا۔ لیاؤ کہتی ہے نہیں شکریہ، میں باس کی ہی طرف ہوں۔ لالچ بندے کو مار دیتا ہے۔ کہتی ہے کہ اگر اسے نہ سنبھال سکوں اور مر جاؤ تو کیا فائدہ، اب میں جاتی ہوں، میرا کام ہو گیا، بائے۔ پول اسے کہتا ہے مت جاؤ، مجھ سے باتیں کرو۔ یہ خوش خوش جاتی ہے کہ جیاؤ سامنے آتا ہے، اتنی جلدی جا رہی ہو؟ لیاؤ کہتی ہے سب کام ختم تو کر دیا ہے۔ جیاؤ کہتا ہے کس نے کہا، جاؤ، اور کہتا ہے زندہ رہنا ہے تو میرے پیچھے چلو۔ لیاؤ چڑھائی سے تنگ ہوتی ہے، جیاؤ سے کہتا ہے کام نہیں کرواتا، صرف قتل کا جادو سکھاتا ہوں۔ لیاؤ حیران ہوتی ہے، میں نہیں سیکھ سکتی، اور اسے خنجر دکھاتا ہے کہ انکار کیا تو مار دوں گا، اور اسے خنجر اٹھانے کا کہتا ہے۔ وہ اسے آزماتا ہے، وہ خنجر نہیں نکال سکتی تو جیاؤ کہتا ہے آسمانی محل کے نمونے، روحانی طاقت استعمال کرو۔ لیاؤ کہتی ہے میرے پاس کوئی روحانی طاقت نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خنجر نکالتا ہے۔ لیاؤ کہتی ہے میں کیوں سیکھوں؟ جیاؤ کہتا ہے مستقبل میں کام آئے گا، اور خنجر گرا دیتا ہے۔ لیاؤ گھبراتی ہے اور کچھ پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھے خون پلایا، اپنے پاس رکھا اور مجھے منتر سکھا رہے ہیں، اس پہاڑ پر بہت سے لوگ ہیں، پھر بھی آپ مجھے توجہ دے رہے ہیں، کیا آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ جیاؤ کہتا ہے تم صرف ایک فاؤنڈیشن رائز ہو، مجھ سے پسند کی بات کر رہی ہو، کیا مذاق ہے؟ لیاؤ کہتی ہے میں اس وقت کافی مہذب ہوں، کم از کم مسخرہ نہیں لگ رہی جو آپ کو مذاق لگ رہا ہے، اور پسندیدگی کا کاش سے کیا تعلق؟ جیاؤ کہتا ہے فانی رومانس میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ لیاؤ کہتی ہے ایک پرانے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے۔ جیاؤ کہتا ہے تم صرف اس لیے ہو کہ تم میرے اندر جنونی توانائی کو ٹھنڈا کرتی ہو، شکر کرو ابھی تک زندہ ہو، اور چلا جاتا ہے۔ لیاؤ کہتی ہے اچھا میں ایئر کنڈیشنر ہوں، میں زیادہ یہی سوچ رہی تھی۔ جیاؤ جذباتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں، اور چلی جاتی ہے۔ ادھر جیاؤ سام کے ساتھ ہوتا ہے کہ ٹکڑا اپنی جگہ پر ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ادھر حکمران کی گروپ کی لڑکیاں باتیں کرتی ہیں کہ ٹنگیان نامی لڑکی بنا کسی رکاوٹ کے سینٹرل ٹاور میں آتی جاتی ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں، اگر ایسا ہے تو رکاوٹ ہٹ سکتی ہے اور ہم اپنا کام کر سکتے ہیں۔ حکمران ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹنگیان کو جیاؤ کی حمایت حاصل ہے، اور لیاؤ کے پاس جاتی ہے۔ لیاؤ ادھر کانوں میں روئی رکھ کر سوتی ہے کہ سانپ آتا ہے اسے جگاتا ہے۔ لیاؤ اسے کہتی ہے کہ میرا تمہارا معاہدہ ہوا تھا کہ مجھے مت جگاؤ، جاؤ خود ہی مشروب پیو۔ اس سے چھپنے کے لیے دوسری جگہ چھپ کر سوتی ہے کہ کوئی خلل نہ ڈالے۔ ادھر ینگ ماسٹر کہتا ہے کہ منگلی تم نے مجھے دھوکہ دیا، منگلی تم نے مجھے دھمکی کیسے دی؟ ادھر شیطان نے دھوکے سے ینگ ماسٹر کو ہی زہر دیا ہوتا ہے۔ جب وہ اس سے تریاک مانگتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تک روح کی آگ نہیں نکلی، جب نکل جائے گی میں تمہیں تریاک دے دوں گا۔ ینگ ماسٹر کہتا ہے کہ میں اسے اندر بیچ چکا ہوں، باقی جو بھی ہو وہ شیطانی دائرے پر منحصر ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شیطان اسے کہتا ہے ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اور ینگ ماسٹر کو تکلیف شروع ہوتی ہے۔ ینگ ماسٹر اسے کہتا ہے کہ مجھے اگر زہر کا توڑ نہیں دیا تو میں لیاؤ ٹنگیان کو بے نقاب کر کے تمہارا سارا پلان برباد کر دوں گا۔ شیطان کہتا ہے لیاؤ کے بغیر شیطانی دائرہ ٹھیک رہے گا مگر تم نہیں۔ شیطان اسے کہتا ہے اگر تمہارے باپ کو پتہ چلا کہ تم نے اقتدار کی خاطر ہم سے گٹھ جوڑ کیا تو وہ سب سے زیادہ غدار سے نفرت کرتا ہے اور تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اب صرف ایک ہی کام کر سکتے ہو، ہمارا کام کرو۔ ینگ ماسٹر یہ سوچ کر لیاؤ پر زہر کو زندہ کرتا ہے، جس سے لیاؤ کو درد اٹھتا ہے اور درد کی شدت سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سانپ اسے نہ پا کر جاتا ہے تو وہ راستے میں حکمران آتی ہے۔ لیاؤ کو نہ دیکھ کر سانپ پر شک کرتی ہے کہ وہ اسے کھا گیا، اور سانپ کو کہتی ہے اسے باہر نکالو۔ سانپ سے لڑنے لگتی ہے۔ ادھر لیاؤ ہوش میں آتی ہے، سانپ اسے اشارے سے کہتا ہے کہ نہیں کھایا، اور حکمران سمجھتی ہے وہ بات نہیں مان رہا، اور حکمران اس کے پیٹ میں گھس جاتی ہے۔ لیاؤ بروفن ڈھونڈتی ہے کہ باہر ان کی لڑائی دیکھ کر سانپ کو کہتی ہے کیا ہوا؟ حکمران اس کے پیٹ سے نکل کر اس کا منکا نکال دیتی ہے، جس سے سانپ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لیاؤ سے کہتی ہے تم نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا، سانپ برا نہیں ہے۔ حکمران سمجھ جاتی ہے اور سانپ کا منکا اپنے پاس رکھ کر سانپ کو کہتی ہے تب دوں گی جب تم کسی کو پریشان نہیں کرو گے۔ حکمران اسے کہتی ہے کہ جیاؤ آپ کو بہت پسند کرتا ہے۔ لیاؤ کہتی ہے یہ افواہ کس نے اڑائی، وہ صرف مجھ سے کام کرواتا ہے۔ لیاؤ کو کہتی ہے تم مجھے اس سے ملوانا نہیں چاہتی۔ لیاؤ کہتی ہے میں اپنے دوست کو مصیبت میں دھکیلنا نہیں چاہتی، آگ کے گڑھے میں۔ حکمران جھجک کر کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ سانپ جیاؤ کے پاس جاتا ہے، جیاؤ کہتا ہے کسی نے دل نکالا، کون تمہارے لیے کڑا ہونے والا ہے؟ نئے چاند کی رات قریب ہے جب ہم یہاں سے نکلیں گے۔ سانپ لیاؤ کے پاس آتا ہے، لیاؤ اسے ماسٹر کے پسند اور ناپسند کے بارے میں پوچھتا ہے تو سانپ اسے کہتا ہے اسے نیند نہیں آتی۔ اگلے صبح لیاؤ صفائی کرتے ہوئے اس کے پاس جاتی ہے
اور میز صاف کرنے لگتی ہے اور فرش بھی۔ جیاؤ سے کہتا ہے تم کیا چاہتی ہو؟ لیاؤ کہتی ہے رات کو پھر میرے پیٹ میں شدید درد ہوا، پچھلی بار آپ نے مجھے بچایا تھا، اب بھی مجھے بچایا کریں کیونکہ میں آپ کے کام کرتی ہوں۔ جیاؤ سے کہتا ہے تم میرے ساتھ سودا کر رہی ہو؟ لیاؤ نام سر ہلاتی ہے کہ میری التجا ہے۔ سیما جیاؤ کہتا ہے میرے موڈ پر منحصر ہے جب خون دوں، اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ٹکرا جاتی ہے۔ جیاؤ سے کہتا ہے میرے لیے کسی کو مار ڈالو۔ لیاؤ کہتی ہے میرے کام سے زیادہ ہے۔ جیاؤ چلا جاتا ہے اور دوبارہ تیل لا کر اسے کہتی ہے میں آپ کے سر کی مالش کرتی ہوں، آپ بہت محنت کرتے ہیں، آپ کو نیند آئے گی۔ یہ مشورہ اسے سانپ نے دیا ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح سو نہیں سکتا۔ مالش کرتے ہوئے اسے 2 دن کی چھٹی مانگتی ہے۔ جیاؤ سے کہتا ہے تم اتنی بے شرم کیسے ہو؟ اور سین بدلتا ہے۔ لیاؤ اداس ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہوتا تو اپنے ساتھیوں سے اور چالیں سیکھتی۔ جیاؤ پول کے پاس بیٹھ کر سوچتا ہے کہ شیطانی دائرے کی جاسوس سے روح کی آگ جلنے میں کمی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میں زبردستی مہر کھول دوں۔ اور پول پر جادو کرتا ہے۔ پول اسے منع کرتا ہے کہ یہ تمہارے لیے خطرناک ہے، اور سیما جیاؤ کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ پھر بھی جادو کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ 3rd ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔